अस्सलाम वालेकुम लिसनर। इंस्पेक्टर अहमद यार खां की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी पेश खिदमत है। तो आइए सुनते हैं। चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी से बाज नहीं आता। यही हाल थानेदारों का है। गवर्नमेंट थानेदार की वर्दी उतार कर इसे पेंशन पर भेज देती है, फिर भी वो थानेदारी से बाज नहीं आता। और ये उस वक्त की कहानी है जब मुझे भी पेंशन मिल चुकी थी और मैं उस वक्त घर आ चुका था। 1972 के आखिर का वाकया है। उस वक्त इस इलाके का जो थानेदार था वो मेरे बड़े पुराने दोस्त का बेटा था। इस जगह मेरे बड़े करीबी रिश्तेदार रहते थे। मैं उनके यहाँ गया हुआ था। मेरे दोस्त के थानेदार बेटे को पता चला तो दौड़ा दौड़ा आया। दौरान गुफ्तगू उसने एक वारदात का जिक्र किया। वो वारदात ये थी कि एक नौजवान गैर शादीशुदा लड़की लापता हो गई थी। कराइन ऐसे थे जिनसे साफ जाहिर होता था कि लड़की खुद गई है। जबरदस्ती अगवा का कोई सबूत नहीं था। उसने कहा, लड़की के लवाहिकीन कहते हैं कि बड़ी शरीफ लड़की है। उन्होंने लिखवाया भी यही है कि इसे जबरदस्ती उठाया गया है, लेकिन वो खुद किसी के पीछे गई है। इस लड़की की गुमशुदगी की बात तो वैसे ही मिसाल के तौर पर यानी ज़िम्नन हुई थी, लेकिन मुझे मालूम न था कि ये वारदात आगे चलकर एक जज्बाती और सनसनीखेज ड्रामा बन जाएगी और इसकी तफ्तीश में मुझे भी ज़ाती दिलचस्पी की खातिर मुंह मानना पड़ेगा। ये इस तरह हुआ कि इम्तियाज़ जाने लगा तो उसने मुझे कहा कि मैं कल सुबह उसके थाने में आऊँ। मैं अगली सुबह उसके थाने में चला गया। कुछ देर बाद गुमशुदा लड़की का एक भाई और दो और पुरानी उम्र के आदमी आ गए। मेरी मौजूदगी में ही उन्होंने इम्तियाज़ से पूछना शुरू कर दिया कि लड़की का कोई सुराग मिला है या नहीं। चाचा जी, इम्तियाज़ ने उन्हें कोई जवाब देने की बजाय मेरे साथ बात की। मैंने जिस लड़की की गुमशुदगी का किस्सा आपको सुनाया था वो लड़की इनकी थी। इन्होंने दो आदमियों पर शक लिखवाया है। एक वो आदमी है जिसके माँ बाप इस लड़की का रिश्ता मांगने आए थे, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया था। ये बताते हैं कि इस इनकार पर इन लोगों के साथ ज़बानी कलामी लड़ाई हुई थी। फिर लड़के वालों की तरफ से धमकी मिली थी कि बाहर से किसी बारात को गांव में दाखिल नहीं होने देंगे। फिर इन्होंने ये धमकी भी दी कि लड़की डोली में बैठने से पहले ही गायब कर दी जाएगी। मैं देख रहा था कि इम्तियाज़ लड़की वालों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा था और उसके चेहरे पर लिखा हुआ था कि ये थानेदार टालने के मूड में है। इम्तियाज़ ने गुमशुदा लड़की के लवाहिकीन के सामने मुझे तफ्तीश की जो तफसील सुनाई वो कुछ इस तरह थी कि जिन लड़के वालों को इस रिश्ते से इनकार किया गया था, इनके आदमियों को जिनकी तादाद 4 थी थाने बुलाया गया। इनसे अलग अलग पूछगछ की गई। इनमें से किसी ने कहा कि उन्होंने तो कोई धमकी नहीं दी थी और किसी ने ये तस्लीम कर लिया कि ये धमकी दी थी और ये अपनी नाक रखने के लिए दी गई थी। इम्तियाज़ लड़की का मकान देख चुका था। उसने वो जगह भी देखी थी जहाँ लड़की गुमशुदगी की रात सोई थी। लड़की घर में जो जनाना चप्पल इस्तेमाल करती थी वो चारपाई के पास पड़ी थी। इससे तो ये जाहिर होता था कि लड़की खुद नहीं गई। वो खुद जाती तो नंगे पांव तो न जाती, लेकिन इम्तियाज़ ने बड़े अच्छे ढंग से मालूम कर लिया कि लड़की की अच्छी जूतियाँ, सैंडल वगैरह कितनी हैं और क्या इनमें से कोई जोड़ा गायब तो नहीं। लड़की की माँ ने इम्तियाज़ की बातों में आकर बड़ी सादगी से बताया कि सैंडल का एक अच्छा जोड़ा कम या गायब है। लड़की इन्हीं कपड़ों में गई थी जो उसने पहन रखे थे। इम्तियाज़ के एक सवाल का जवाब देते हुए लड़की की माँ ने बताया कि लड़की ने इसी शाम कपड़े बदले थे। इससे ये शक पुख्ता हो गया कि लड़की रात को किसी के साथ घर से जाने का इरादा किए हुए थी, इसलिए उसने अच्छे कपड़े पहन लिए थे। इम्तियाज़ ने सहन की दीवार को अंदर और बाहर से अच्छी तरह देखा था। दीवार पर कहीं भी कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये सुराग मिलता कि अगवा करने वाले दीवार फांदकर अंदर आए होंगे। ये पक्का मकान था। पक्के से मुराद ईंटों का बड़ा अच्छा मकान था। इम्तियाज़ ने लड़की के लवाहिकीन को बता दिया था कि लड़की खुद गई है। उसने लड़की वालों से ये भी कहा था कि वो खुद भी लड़की को ढूंढते रहें और जहाँ कहीं इन्हें शक हो वो थाने में आकर बताएं। इम्तियाज़ ने इन 4 आदमियों को जिनके खिलाफ शक लिखवाया गया था सिर्फ इसलिए बुलाया था कि केस की फाइल का पेट भरना था। इम्तियाज़ ने इन चारों को मुश्तबा करार देकर बहुत डराया था। इन पर तशद्दुद नहीं किया था, लेकिन इनकी बेइज्जती बहुत की थी। इन्हें पूरी एक रात थाने में रखा। हालांकि इम्तियाज़ का अपना फैसला ये था
کہ یہ بے گناہ ہیں۔ امتیاز کو معلوم تھا کہ ان سے لڑکی نہیں نکلے گی، لیکن کچھ تو نکلے گا۔ ان سے وہ امتیاز نے نکلوا لیا اور صبح نے بے گناہ قرار دے کر گھر بھیج دیا۔ گمشدہ لڑکی والوں نے ایک اور شک بھی لکھوایا تھا۔ یہ 17-18 سال کی عمر کا نوجوان لڑکا تھا۔ لڑکی والوں کو شک یہ تھا کہ اس لڑکے نے لڑکی کے ساتھ درپردہ مراسم قائم کر رکھے ہیں۔ کوئی گواہ؟ امتیاز نے ان سے پوچھا تھا۔ کوئی شہادت؟ نہیں جناب، امتیاز کو جواب ملا تھا۔ صاف لفظوں میں گواہی دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، یہ ہمارا اپنا شک ہے۔ 2-3 دفعہ شک ہوا تھا کہ لڑکی اس لڑکے سے مل کر آئی ہے۔ یہ تو بڑی کچی بات ہے، امتیاز نے کہا تھا۔ پکی بات یہ ہے جناب، امتیاز کو جواب ملا تھا کہ لڑکے کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ اپنے بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ اس کے ناجائز مراسم ہیں۔ کیا اس کا بڑا بھائی مر گیا ہے؟ نہیں جناب، امتیاز کو بتایا گیا۔ مرنے کی اطلاع تو نہیں آئی، لیکن پتہ یہی چلتا ہے کہ وہ مارا گیا ہے۔ کہاں مارا گیا ہے؟ امتیاز نے غصے سے کہا۔ تم لوگ میرے ساتھ اس طرح باتیں کر رہے ہو جیسے چنڈال چوکڑی میں بیٹھے ہوئے ہو۔ جو بات منہ سے نکالتے ہو وہ مکمل سناؤ۔ کیا اس لڑکے کا بھائی قتل ہو گیا تھا؟ کیسے مارا گیا تھا؟ وہ فوج میں حوالدار تھا، گمشدہ لڑکی کے بھائی نے جواب دیا۔ اس کی رجمنٹ مشرقی پاکستان میں تھی۔ ہمارے گاؤں کے 10-11 فوجی جنگی قیدی ہو گئے ہیں۔ ان سب کے گھروں میں سرکاری اطلاعیں آ گئی تھیں کہ وہ ہندوستان میں جنگی قیدی ہیں، لیکن اس حوالدار کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ 8 مہینے گزر گئے ہیں۔ اس کا باپ اور سسر اس کی رجمنٹ کے سینٹر میں 2-3 بار گئے تھے، وہاں سے بھی انہیں اس حوالدار کی کوئی پکی اطلاع نہیں ملی کہ قیدی ہو گیا ہے یا مارا گیا ہے۔ اس کی بیوی جوان ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ اس کے 2 بچے ہیں، ایک 2-3 سال کا ہے اور دوسرا شاید 1 سال کا ہوگا۔ حوالدار مشرقی پاکستان چلا گیا تو یہ بچہ 1 یا 1.5 مہینے بعد پیدا ہوا تھا۔ امتیاز نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ بات مختصر کرے۔ اسے مختصر بات یہ سنائی گئی کہ کوئی کہتا ہے کہ حوالدار زندہ ہے اور کوئی کہتا ہے کہ مارا گیا ہے۔ ادھر گھر کے یہ حالات سنائے گئے کہ حوالدار کی بیوی چال چلن کے لحاظ سے خراب ہو گئی ہے اور اس نے اپنے خاوند کے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی قابل اعتراض تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ میں جناب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حوالدار کا چھوٹا بھائی بدمعاش آدمی ہے، گمشدہ لڑکی کے بھائی نے کہا، اور اس نے ہماری لڑکی کو بھی برگلا لیا ہوگا۔ سب انسپکٹر امتیاز نے حوالدار کے چھوٹے بھائی کو بھی تھانے بلایا اور اس سے پوچھ گچھ کی تھی۔ امتیاز نے مجھے سنایا کہ اس لڑکے کے ساتھ اس کی کیا باتیں ہوئی تھیں۔ اس لڑکی کے ساتھ میرا تو کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس لڑکے نے جس کا نام ناصر فرض کر لیں کہا تھا۔ کیا کوئی ایسا بے غیرت ہو سکتا ہے کہ اس کا بھائی اپنے ملک کے لیے محاذ پر گیا ہوا ہو یا وہ شہید ہو جائے تو اس کا چھوٹا بھائی اس کی بیوی کے ساتھ بدکاروں والی دوستی لگا لے؟ یہ کہہ کر ناصر رو پڑا۔ پھر اس نے کہا، لوگوں نے میری بھائی کی بیوی کو بدنام کر دیا ہے۔ وہ تو ہر جمعرات کی شام ولی شاہ کی خانقاہ پر نیا دیا رکھتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ خاوند زندہ واپس آ جائے۔ اگر کسی بیوی یا بیوہ کا چال چلن خراب ہو گیا تھا تو سب انسپکٹر امتیاز کو اس میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اسے لاپتہ ہو جانے والی لڑکی کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی پولیس میں ہمارے وقتوں والی تفتیش اور سراغ رسانی ختم ہو گئی تھی۔ امتیاز نے ناصر کو تفتیش سے خارج کر دیا۔ اگر ناصر بھی گاؤں سے لاپتہ ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ گمشدہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ مخبروں نے امتیاز کو لڑکی کے متعلق یہ رپورٹ دی تھی کہ وہ ایسی ویسی نہیں تھی۔ امتیاز نے گمشدہ لڑکی کے لواحقین کو بڑی استادی سے ٹالا اور میرے ساتھ گپ شپ لگانے لگا۔ میں نے تھانے میں بہت سا وقت گزارا اور میزبانوں کے گھر چلا گیا۔ میزبانوں کی ضد تھی کہ میں کچھ دن ان کے ہاں گزاروں۔ میں نے ان کی ضد مان لی۔ بڑھاپے میں یوں ہی ہوتا ہے کہ آدمی جہاں ڈھیر ہو گیا وہاں سے مشکل سے ہی اٹھتا ہے۔ 3 دن گزر گئے۔ امتیاز مجھے ملنے آیا۔ وہ مجھے کھانے پر مدعو کرنے آیا تھا۔ کھانے پر 2 روز بعد جانا تھا۔ 2 روز بعد میں شام سے کچھ وقت پہلے اس کے گھر چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ کسی جگہ چھاپا مارنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اس کی بیوی اپنی بیٹیوں جیسی ہے۔ اس نے مجھے بٹھا لیا۔ وہ کھانا پکانے میں لگی ہوئی تھی۔ میں اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ امتیاز رات 8:30 بجے آیا۔ چاچا جی، اس نے خبر سنائی، وہ گمشدہ لڑکی برآمد ہو گئی ہے۔ کیا تم اس کی برآمدگی کے لیے چھاپا مارنے گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی،
इम्तियाज ने बेरुखी से जवाब दिया। वो मेरी क्या लगती है कि मैं इसके लिए छापा मारता? फिर वो बरामद कहाँ से हुई? कुछ दिन गुजरे, डकैती की एक वारदात हो गई थी। इम्तियाज ने कहा, वारदातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन इस वारदात के मुलजिमों की निशानदेही हो गई थी। निशानदेही करने वाले इन्हीं के खुद के मुलजिमों के साथी थे। इनके दरमियान माल की तकसीम पर झगड़ा हो गया था। ये तो इन लोगों में होता ही है और आपस में तस्वीर भी कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने एक लड़की भी उड़ाई थी। मुखबिरों ने बताया कि झगड़ा उस लड़की की मिल्कियत पर हुआ था। जिस आदमी ने ज्यादा शोर शराबा किया था, इसे मुलजिमों ने खूब फेंटी लगाई। मुखबिर ने फेंटी खाकर ये जाहिर किया कि वो दब गया है और डर भी गया है, लेकिन वो अपने एक दोस्त को साथ लेकर मेरे पास आ गया। उन्होंने बताया कि फलां डकैती की वारदात उन्होंने की थी और इनके कब्जे में एक मकबूल लड़की भी है। मैंने फौरन छापा मारा, डकैती का माल बरामद हो गया और वहां से 19-20 साल की एक लड़की भी मिली। बहुत खूबसूरत लड़की है। 2 मुलजिम भी वहां मौजूद थे, इन्हें भी पकड़ा। मजीद एक टीवी सेट भी बरामद हुआ जो उन्होंने शहर से चोरी किया था। इम्तियाज ने इस लड़की को अलग करके पूछा कि वो कहाँ की रहने वाली है, तो इसने गुमशुदा लड़की वाला गांव बताया। थाना इसी गांव में था। नाम पूछा तो उसने शमीम बताया। गुमशुदा लड़की का यही नाम था। इसकी वल्दियत भी वही निकली। उसने अपने भाई का नाम भी बताया। इम्तियाज बहुत हैरान हुआ कि ये वाकई अगवा की वारदात थी। वो तो कहता था कि लड़की खुद गई है। इम्तियाज ने इससे पूछा कि इसे किस तरह अगवा किया गया था। ये मुझे जबरदस्ती उठाकर ले आए थे, शमीम ने जवाब दिया। मैं रात को पेशाब के लिए बाहर निकली तो पीछे से मेरे ऊपर एक खेस आ पड़ा और एक आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और दूसरे आदमी ने मुझे उठा लिया। ये मुझे यहाँ ले आए और इन्होंने इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा खराब किया। इतना सा बयान देकर शमीम ने जो रोना शुरू किया तो बिल्कुल ही बेकाबू हो गई। इस लड़की की हालत बता रही थी कि इतने सारे दिन 2-3 आदमियों के हाथों में तशद्दुद का निशाना बनती रही है। इम्तियाज ने मुलजिमों के बयान वही न लिए। लड़की और माल की बरामदगी की कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके इन्हें थाने में ले आए। इन्हें थाने में छोड़कर मैं घर आ गया, क्योंकि इसे ख्याल था कि मैं खाने पर इंतजार कर रहा हूँगा। फिर जल्दी कर ताजे पुत्र, मैंने कहा। जल्दी जल्दी खाना खा और तफ्तीश रात ही रात मुकम्मल कर ले। चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। जाने तो चाचा जी, उसने बड़ी बेनियाजी से कहा। जल्दी क्या है, कल देखी जाएगी। कल कोई और काम ना हुआ तो इन्हीं से इकबाली जुर्म करा लेंगे। मेरे दिमाग पर अपना दौर सवार था, जब तफ्तीशी अफसर 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किया करते थे। मैंने इसे रात को ही तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए तैयार कर लिया। मुझे इस वारदात और इस लड़की और बरामदशुदा माल के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी दिलचस्पी ये थी कि मेरे दिमाग में तफ्तीश का कीड़ा जाग उठा था। मेरे दिल में आई थी कि रात तफ्तीश में गुजारी जाए। ये तो मैंने पहले ही कह दिया है कि थानेदार वर्दी उतार कर और पेंशन लेकर घर आ जाता है, लेकिन थानेदारी से पास नहीं आता। हमारे वक्तों की थानेदारी कुछ और होती थी। इस बुढ़ापे में भी मेरे दिमाग से तफ्तीशी अफसर निकला नहीं था। इम्तियाज मान नहीं रहा था। वो हैरान हो रहा था कि मैं इसे रात को ही तफ्तीश खत्म करने की कह रहा हूँ। उसके दिमाग में पाकिस्तान की थानेदारी थी। मैं इसे खाने के बाद थाने में ले ही गया। सबसे पहले शमीम के वारिसों को शनाख्त के लिए बुलाया। इसके बाप और भाई को यकीनन मालूम था कि लड़की खुद गई थी। मैंने ये अंदाज़ा इस तरह किया कि वो लड़की से बेरुखी से मिले। इम्तियाज ने इन्हें बताया कि वो बाहर इंतज़ार करें या घर चले जाएं, क्योंकि अभी लड़की और मुलजिमों के बयानात होने थे और इसमें पूरी रात गुजरनी थी। शमीम ने मेरी मौजूदगी में भी वही बयान दिया कि इसे इन आदमियों ने बाहर से उठाया था। इसके बयान के बाद इसे थाने के एक कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया गया और इसे तसल्ली दी गई कि वो आराम से सो जाए। कल इसे इसके वारिसों के हवाले कर दिया जाएगा। जिन 2 मुलजिमों को पकड़ कर लाए थे वो हिस्ट्री शीटर थे। चोरी डकैती वगैरह इनका पेशा था। इनमें से एक को बुलाया और इम्तियाज ने इसे कहा कि वो इकबाली बयान दे दे। जनाब के अपने इख्तियार में है, मुलजिम ने इल्तिजा के लहजे में कहा। माल आपको मिल गया है, हुक्म करें, हम हाजिर हैं। हुजूर, जो ज़बान से कहेंगे हम सुबह होने से पहले पेश कर देंगे। आपके साथ तो हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है। इम्तियाज ने मेरी तरफ देखा और मैंने इसे देखा। मैंने इसके चेहरे पर मायूसी सी देखी, जैसे वो मेरी मौजूदगी को पसंद नहीं कर रहा। नहीं भाई,
امتیاز نے ملزم سے کہا۔ صرف ڈکیتی کی واردات ہوتی تو کچھ گول مال ہو سکتا تھا، لیکن لڑکی کی برآمدگی پر میں کیسے پردہ ڈال سکتا ہوں؟ یہ جن کی بیٹی ہے وہ اوپر تک پہنچیں گے۔ تم اقبالی بیان دے دو، اس کے بعد دیکھیں گے۔ ایک عرض کرتا ہوں حضور، ملزم نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، یہ خیال بھی رکھنا کہ اوپر والوں کے ساتھ ہماری کچھ رشتہ داری ہے۔ اب جو پارٹی حکومت کرنے کے لیے آئی ہے اس کی ہم نے بہت خدمت کی ہے۔ ہم نے بھی کسی شیخی میں ڈکیتی کا مال ابھی تک اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ سب انسپکٹر نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ وقت کی بات ہے تاجے، میں نے آہ بھر کر کہا۔ میں ملزم کی موجودگی میں امتیاز کے ساتھ کوئی فالتو بات کرنا اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ امتیاز نے میرے سامنے اپنی عزت رکھنے کے لیے ملزم کو 3-4 گالیاں دیں اور اسے بیان دینے کو کہا۔ ملزم نے بیان دے دیا۔ یہ قتل کا اقبالی بیان نہیں تھا کہ لمبا چوڑا ہوتا۔ قاتل اقبالی بیان دیتا ہے تو اس میں قتل کی وجہ بیان کرتا ہے۔ یہ وجہ عموماً ایک کہانی ہوتی ہے۔ وجہ بیان کر کے وہ تفصیل سے بتاتا ہے کہ اس نے قتل کا موقع کس طرح پیدا کیا، پھر قتل کس طرح کیا اور لاش کو کس طرح ٹھکانے لگایا۔ چوری ڈکیتی اور رہزنی کی وجہ نہیں ہوتی۔ ملزم چوری کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ان کا پیشہ ہے۔ اس ملزم نے مختصر سا بیان دیا کہ ان دونوں نے ڈکیتی کی واردات کس طرح کی۔ امتیاز اسے کہتا رہا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا، لیکن ملزم یہی کہتا رہا کہ اس کے ساتھ یہی آدمی تھا۔ شمیم کے اغوا کا بیان دیتے ہوئے اس نے ایک اور جگہ بتائی جہاں سے انہوں نے اسے اٹھایا تھا۔ وہ جگہ اس گاؤں سے 1 میل دور تھی۔ ظاہر ہے شمیم پیشاب کرنے کے لیے اتنی دور تو نہیں گئی ہوگی۔ تم نے یہ مان لیا کہ تم نے لڑکی کو اغوا کیا ہے؟ امتیاز نے کہا۔ پھر یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو کہ تم نے اسے اس گاؤں سے نہیں اٹھایا تھا؟ آپ مانتے کیوں نہیں سرکار؟ ملزم نے کہا، یہ لڑکی اکیلی تھی۔ میں اپنے اس ساتھی کے ساتھ جو میرے ساتھ پکڑا گیا ہے اپنے گاؤں کو پیدل جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو اکیلے دیکھ کے روک لیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ اس نے اس گاؤں کا نام لیا، پھر اس نے فلاں گاؤں کا نام لے کر کہا کہ وہاں کے 2 آدمیوں نے اسے اغوا کیا تھا اور وہ بھاگ آئی ہے۔ میرے ساتھی نے اسے کہا کہ چلو ہم تمہیں پہلے تھانے لیے چلتے ہیں۔ یہ کہنے لگی کہ نہیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ اس سے ہمیں شک ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اگر اسے واقعی اغوا کیا گیا ہوتا تو اس کے ساتھ سلوک بھی بہت برا کیا گیا ہوتا، لیکن اس کی حالت ایسی بری نہیں تھی۔ ہم دونوں نے اسے پکڑ لیا۔ یہ تڑپتی تھی اور ہمارے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس ملزم نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ وہ اور اس کا ساتھی لڑکی کو خراب کرتے رہے ہیں۔ اس ملزم کو حوالات میں بند کر کے دوسرے کو بلایا۔ اس نے بھی اقبالی بیان دے دیا۔ شمیم کے اغوا کی کہانی جو اس نے سنائی وہ وہی تھی جو اس کا ساتھی سنا گیا تھا۔ میں نے اس ملزم پر جرح کی۔ اس نے جو جواب دیے وہ صحیح معلوم ہوتے تھے۔ یہ ملزم اپنے ساتھی سے زیادہ عقل مند تھا۔ اسے ہتھکڑی لگا کر برآمدے میں بٹھا دیا گیا اور شمیم کو بلایا۔ شمیم کے آنے سے پہلے میں نے امتیاز سے کہا کہ وہ مجھے پوچھ گچھ کرنے دے۔ دفع کرو چاچا جی، امتیاز نے کہا۔ لڑکی برآمد ہو گئی ہے، ڈکیتی کے ملزم پکڑے گئے ہیں۔ میں مقدمہ تیار کر کے چالان عدالت میں پیش کر دوں گا۔ آپ اپنے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک واردات پر اس طرح مغز کھپائی کرنے لگیں تو 1 مہینے میں پاگل ہو جائیں۔ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کتنے کیس زیر تفتیش ہیں اور کتنے کیس عدالتوں میں ہیں جہاں اتنی سی کارروائی ہوتی ہے کہ ہر پیشی پر اگلی تاریخ مل جاتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تاجے پتر، میں نے کہا، ملک میں صرف چوری ڈکیتی اور جیب تراشی ہی نہیں، بے شمار دوسری وارداتیں ہوتی ہیں جو معزز حضرات کی جرائم ہیں۔ رشوت، ملاوٹ، جعل سازی، کاغذات میں گڑبڑ کر کے دوسروں کی زمینوں اور پلاٹوں پر قبضہ کر لینا۔ ہماری سیاست مجرموں کو پال رہی ہے، امتیاز نے کہا۔ 15-20 روز گزرے۔ رہزنی کے 2 ملزموں کا چالان عدالت میں بھیجا تو تیسرے دن چالان واپس لینا پڑا کیونکہ ملزم حکمران پارٹی کے آدمی تھے۔ آگے دیکھو ہوتا کیا ہے، میں نے کہا۔ وہ وقت بھی آ جائے گا کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جایا کرے گا جنہوں نے 1 سال میں کوئی جرم ہی نہ کیا ہو۔ میں پولیس کی مجبوری کو سمجھتا ہوں۔ تمام تھانے دار مجبور ہیں۔ یہ تو لمبی باتیں ہیں، یہ رونا پرانا ہو گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو شمیم کی کہانی سناتا ہوں۔ بڑی خوبصورت لڑکی تھی شمیم بیٹی۔
میں نے اس سے پوچھا، تم گاؤں سے اتنی دور کیوں گئی تھی؟ کتنی دور جی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے دوسرے گاؤں کا نام لیا اور کہا کہ تم اس گاؤں کے قریب تھی جہاں تمہیں یہ 2 آدمی ملے تھے۔ نہیں جی، اس نے کہا، میں اپنے گاؤں میں تھی اور میں پیشاب کرنے نکلی تھی۔ کیا تم روزانہ رات کو اس مقصد کے لیے باہر نکلا کرتی ہو؟ ہاں جی، اس نے کہا اور ذرا سوچ کر بولی۔ دوسرے تیسرے دن میں نے اس کے پاؤں دیکھے۔ اس نے بڑی اچھی قسم کے سینڈل پہنے ہوئے تھے۔ امتیاز نے مجھے بتایا تھا کہ اس لڑکی کی گھر میں پہننے والی چپل اس کی چارپائی کے ساتھ پڑی تھی۔ کیا تم گھر میں یہ سینڈل پہنا کرتی ہو؟ میں نے شمیم سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ذرا سی تبدیلی آئی۔ کبھی کبھی گھر میں یہی پہنتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ اور اغوا کی رات تمہاری چارپائی کے ساتھ ایک چپل پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا۔ اس کی بجائے تم نے اندر جا کر یہ سینڈل پہنی اور اس کا اسٹیپ بھی باندھا۔ کیا تم رات کو چند منٹوں کے لیے باہر نکلتی ہو تو بھی یہ خاص سینڈل پہن کر نکلتی ہو؟ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس سوال کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ وہ میرے منہ کو دیکھنے لگی۔ شمیم بیٹی، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم بڑی اچھی بچی ہو، اصل بات بتا دو۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور ان آنکھوں کی سیاہی میں طلسماتی سا تاثر تھا۔ یہ آنکھیں گھبراہٹ سے اور زیادہ بڑی ہو گئیں۔ میں اس کے جواب کے انتظار میں اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے سر جھکا کر دوپٹے سے آنسو پونچھے اور سر اوپر اٹھایا۔ ان دونوں نے میرے ساتھ وحشیوں والا سلوک کیا ہے، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ میں تو زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ میں تو باعزت گھرانے کی کنواری لڑکی تھی۔ انہیں تو ہم عمر قید دلائیں گے۔ امتیاز نے کہا، تم یہ بتا دو کہ انہوں نے تمہیں کہاں سے اٹھایا تھا؟ گاؤں میں سے، اس نے جواب دیا۔ اس گاؤں میں سے جو میرا اپنا گاؤں ہے۔ میرا شک قائم تھا۔ اس کے اغوا کا قصہ کچھ اور تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ لڑکی ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنی مرضی سے گئی ہو اور پکڑی گئی تو اس نے یہ بیان دے دیا کہ اسے یہ دونوں زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے۔ میرے کہنے پر سب انسپکٹر امتیاز نے شمیم کے بھائی کو بلایا اور شمیم کو اپنے دفتر کے پیچھے بھیج کر اس کے بھائی سے پوچھا، کیا شمیم رات کو پیشاب کرنے کے لیے باہر جایا کرتی تھی؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ اسی مکان کے ایک حصے میں رہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ہم دوسری طرف سوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ رات کو ایسی حاجت کے لیے گھر کی کوئی عورت باہر نہیں جاتی۔ گھر میں بیت الخلا بنا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ شمیم کی ماں بھی آئی ہوئی ہے۔ اسے بلا کر یہی بات پوچھی تو اس نے پوچھا کہ میں اسے یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہوں؟ سب انسپکٹر امتیاز نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ وہ اس سوال کا جواب دے۔ گھر میں بیت الخلا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں اتنا ہی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ امتیاز جمائیاں لے رہا تھا۔ میں نے امتیاز سے کہا کہ وہ ان سب کو تھانے میں بیٹھا رہنے دے اور جا کر سو جائے۔ میں مہمان تو کسی اور کا تھا، لیکن آدھی رات کے بعد میزبانوں کے گھر جانا مناسب نہیں تھا۔ امتیاز نے بھی کہا کہ میں اسی کے ساتھ چلوں۔ ہم جا کر سو گئے اور امتیاز کو میں نے فجر کی اذان سے کچھ دیر بعد جگا لیا۔ اسے بتایا کہ آج کیا کرنا ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ اس کیس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ناشتہ کر کے ہم تھانے چلے گئے۔ شمیم کو ساتھ لیا اور اسے کہا کہ وہ ہمیں اس جگہ لے چلے جہاں سے اسے ان 2 آدمیوں نے اٹھایا تھا۔ تھانہ گاؤں سے ذرا باہر تھا۔ شمیم ہمارے آگے آگے چل پڑی اور گاؤں میں داخل ہوئی۔ وہ اپنے گھر کے سامنے رکی۔ امتیاز نے مجھے بتایا کہ یہ ان لوگوں کا گھر ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ پکا مکان تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ خوشحال زمیندار ہیں۔ ان کی ذات بڑی تھی۔ لڑکی اپنے گھر سے آگے چلی گئی اور ایک جگہ رک کر اس نے بتایا کہ وہ اس جگہ پہنچی تو پیچھے سے اس پر خیز پھینکا گیا، پھر اسے اٹھا کر لے گئے۔ تم نے کہاں تک جانا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ جگہ دکھا دو۔ وہ آگے جا کر اس گلی سے مڑی اور ساتھ والی گلی میں چلی گئی۔ یہ گلی آگے جا کر ایک کھیت میں ختم ہوتی تھی۔ شمیم وہاں جا کر رک گئی اور بتایا کہ وہ اس کھیت میں آنا چاہتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ملزموں نے تمہیں اٹھایا اور اسی راستے سے گاؤں سے نکلے تھے۔ میں نے کہا، ہاں جی۔ اس نے کہا، وہ اسی طرف سے گاؤں نکلے تھے۔ تاجے پتر، میں نے امتیاز سے کہا، لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اسے تھانے بھیج دے اور دونوں ملزموں میں سے کسی کو ایک کو یہاں بلا لے۔ لڑکی کو ہیڈ کانسٹیبل اپنے ساتھ لے گیا۔ کچھ وقت بعد ایک ملزم ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا آ گیا۔ امتیاز نے اسے کہا کہ وہ ہمیں اس جگہ لے چلے جہاں سے انہوں نے لڑکی کو اٹھایا تھا۔
وہ اس کانسٹیبل کے ساتھ آگے آگے چل پڑا جس نے اس کی ہتھکڑی پکڑی ہوئی تھی۔ گاؤں سے نکل کر ہم کھیتوں میں سے گزرے اور ایک پگڈنڈی پر ہو گئے۔ کچھ دور پگڈنڈی پر گئے اور ملزم ایک طرف مڑ گیا۔ چند ایک کھیتوں میں سے گزرے تو آگے بنجر اور ویران علاقہ آ گیا۔ ایک گھاٹی اترے اور تھوڑی دور جا کر اوپر گئے، یہ بھی گھاٹی تھی۔ ملزم نے رک کر ہر طرف دیکھا اور ایک طرف چل پڑا۔ ذرا آگے سے دوسرے گاؤں کے کھیت شروع ہو گئے۔ ملزم ایک جگہ رک گیا اور اس نے کھیت کی طرف اشارہ کیا۔ اس کھیت میں گندم بوئی گئی تھی اور فصل تقریباً 1 فٹ اونچی اٹھی ہوئی تھی۔ ملزم نے جو جگہ دکھائی وہاں گندم کے پودے لیٹے ہوئے تھے۔ تقریباً 4 گز قطر کی گولائی میں فصل ٹوٹی اور لیٹی ہوئی تھی۔ فصل گھنی نہیں تھی، قدموں کی رگڑ کے نشان صاف تھے، کوئی کھرا واضح نہیں تھا۔ یہ پتہ چلتا تھا کہ اس جگہ 2-3 آدمی گتھم گتھا ہوئے ہیں۔ میں نے جھک کر اس جگہ کو غور سے دیکھنا شروع کیا تو مجھے وہ چیز مل گئی جو کسی عورت کے ساتھ دھینگا مشتی کرنے سے جائے واردات پر رہ جاتی ہے۔ یہ چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ میں جب لڑکی سے پوچھ گچھ کر رہا تھا تو میں نے خاص طور پر لڑکی کی کلائیاں دیکھی تھیں۔ اس کی کلائیوں میں چوڑیاں تھیں۔ یہ انہی میں سے 2-3 چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ میں نے یہ ٹکڑے امتیاز کو دے دیے۔ اب بتاؤ، میں نے ملزم سے پوچھا، تم کس راستے سے لڑکی کو لے گئے تھے؟ یہاں سے میں نے لڑکی کو کندھے پر اٹھایا تھا، اس نے جواب دیا۔ یہ فصل آپ نے دیکھی ہے؟ لڑکی ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کھیت میں چلی گئی تھی اور ہم دونوں نے بڑی مشکل سے اس کو قابو میں کیا تھا۔ اس نے شور مچایا ہوگا، میں نے کہا۔ بالکل نہیں، اس نے جواب دیا، آہستہ بولتی تھی۔ میرے کہنے پر وہ اس طرف چل پڑا جدھر سے وہ شمیم کو لے گئے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ دور تک نہیں جانا تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ اس کے دوسرے ساتھی سے بھی یہ سب کچھ پوچھنا اور دیکھنا تھا کہ دونوں کے بیان ملتے ہیں یا نہیں۔ ملزم جس طرف جا رہا تھا وہ ذرا گہری جگہ تھی اور کچھ دور تک چلی گئی تھی۔ وہاں درخت بہت تھے۔ اس گہری جگہ سے ہم نکل رہے تھے کہ کٹے ہوئے ایک درخت کا تنا دیکھا۔ یہ کوئی بڑا درخت نہیں تھا، پورا درخت تنے سے کاٹ کر گرایا گیا تھا۔ یہ کلہاڑیوں سے کاٹا گیا تھا۔ درخت غائب تھا۔ تقریباً 1 گز اونچا تنا زمین میں گڑا رہ گیا تھا۔ اس کا ایک نوکیلا حصہ ایک طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک پالش لمبا اور اتنا ہی چوڑا ململ کا ٹکڑا یعنی کپڑے کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا۔ اس کا رنگ گلابی تھا۔ میں نے یہ کپڑا اتار کر جیب میں ڈال لیا اور ملزم کو آواز دے کر روکا۔ یہاں لڑکی کو تم نے اٹھا رکھا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہاں ہم رکے تھے، اس نے کہا اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، یہی جگہ ہوگی۔ میں تھک گیا تھا اور اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ اسے ذرا اٹھا لو۔ میں نے لڑکی کو اس کے کندھے پر ڈال دیا تھا۔ کیا لڑکی یہاں آزاد ہونے کے لیے تڑپی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ میں جب اسے اپنے ساتھی کے کندھے پر ڈالنے لگا تو وہ ذبح ہونے والے بکرے کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میرے ساتھی نے اسے چاقو دکھا کر چپ کرایا تھا۔ میرے ذہن میں جو سراغ آیا تھا اس کی کچھ نہ کچھ تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے آگے جانا مناسب نہ سمجھا۔ ملزم کو ساتھ لے کر ذرا دور ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے سب انسپکٹر امتیاز سے کہا کہ وہ تھانے جائے اور دوسرے ملزم کو ساتھ لے آئے اور یہ کام کرے کہ اس ملزم سے کہے کہ وہ اس جگہ چلے جہاں انہیں لڑکی ملی تھی، پھر اسے کہے کہ وہ اس راستے پر چلے جدھر وہ لڑکی کو لے گئے تھے۔ امتیاز چلا گیا اور یہ ملزم ہمارے ساتھ رہا۔ ایک کانسٹیبل نے اس کی ہتھکڑی پکڑ رکھی تھی۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ ملزم ذرا سا بھی پریشان نہیں تھا۔ اس نے کانسٹیبل سے کہا، اوئے خپتی، سگریٹ نکال۔ کانسٹیبل نے برخورداروں کی طرح سگریٹ سلگا کر اسے دے دیا۔ آپ کون ہیں جناب؟ ملزم نے مجھ سے پوچھا۔ میں CID کا آدمی ہوں۔ انسپکٹر ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ شاید DSP ہوں گے۔ نہ بھائی، میں نے جواب دیا، میں انسپکٹر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کیس CID کے پاس چلا گیا ہے؟ اس نے کہا۔ کیس اتنا سنگین تو نہیں تھا۔ اس لڑکی کے اغوا کی وجہ سے معاملہ سنگین ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ آپ کی عمر تو پینشن والی ہو گئی ہے، اس نے کہا۔ اتنی زیادہ سروس کر کے آپ انسپکٹر ہی رہے؟ میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے انسپکٹر سے سب انسپکٹر نہیں بنا دیا گیا، میں نے کہا۔ رشوت میں لیتا نہیں، سفارش میں سنتا نہیں۔ پھر تو آپ نے خراب ہونا ہی تھا، اس نے بڑی بے تکلفی سے کہا۔ لیکن میں مانتا نہیں، لین دین کے بغیر پولیس کی سروس ہوتی ہی نہیں۔ اب تو آپ کی گارنٹی بھی ختم ہو گئی ہے۔ تم خوش قسمت ہو میرے بھائی،
میں نے کہا اگر تم میرے وقتوں میں، میرا مطلب ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے یہ وارداتیں کرتے اور زبان بھی چلاتے تو تم اپنی آنے والی 7 نسلوں کے لیے وصیت کر جاتے کہ کسی تھانے دار کے آگے زبان نہ چلانا۔ ہاں سر جی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، وقت وقت کی بات ہے، اس کے ساتھ ایسی ہی باتیں ہوتی رہیں۔ ایک کانسٹیبل کو میں نے اوپر کھڑا کر دیا تھا کہ جب امتیاز دوسرے ملزم کو لے کر آ جائے تو وہ مجھے بتا دے۔ بہت وقت گزرنے کے بعد کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں۔ میں ملزم کو ساتھ لے کر اوپر چلا گیا۔ ملزم اور کانسٹیبل کو وہیں کھڑا کر کے میں اکیلا ہی اس جگہ گیا جہاں کٹے ہوئے درخت کا تنا تھا۔ امتیاز اور دوسرے ملزم وہاں پہنچے تو میں آگے ہوا۔ لڑکی کو پہلے کس نے اٹھایا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے اپنے دوسرے ساتھی کا نام لے کر کہا کہ وہاں سے یہاں تک لڑکی کو وہ اٹھا کے لایا تھا۔ تم نے لڑکی کو کہاں سے اٹھایا تھا؟ یہی جگہ تھی، اس نے جواب دیا۔ یہ جگہ تمہیں کس طرح یاد رہ گئی ہے؟ یہ نشانی مجھے یاد ہے، اس نے درخت کے کٹے ہوئے تنے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ جب لڑکی کو میں نے اپنے کندھے پر ڈالا تو اس کا سر میری پیٹھ کی طرف تھا۔ میں چلنے لگا تو لڑکی کا دوپٹہ زور سے کھینچا اور ہم آگے چلے گئے۔ میں نے امتیاز سے کہا کہ اب تھانے چلے چلو۔ ہم دونوں ملزموں کو آگے بھیج کر پیچھے پیچھے چل پڑے۔ امتیاز نے مجھے بتایا کہ دوسرے ملزم نے وہ جگہ صحیح بتائی تھی جہاں سے انہوں نے لڑکی کو اٹھایا تھا۔ تاجے پتر، میں نے امتیاز سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنا ہاتھ دکھا گئے ہو، تم خود اسے اس جگہ لے گئے ہوگے۔ قسم لے لو چاچا جی، امتیاز نے کہا، 1 پیسہ حرام ہے جو میں نے ان سے لیا ہو۔ ہاں بھائی، میں نے کہا، 1 پیسہ تو واقعی حرام ہے، حلال تو سینکڑوں اور ہزاروں روپے ہوتے ہیں۔ بہرحال تمہاری خوشی ہے، میں تو اپنی ٹھڑک پوری کر رہا ہوں۔ سچ کہتا ہوں چچا جان، اس نے کہا، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ اگر ہمیں آزادی سے تفتیش کرنے دی جائے اور موقع دیا جائے تو میں آپ کو سراغ رسانی کر کے دکھا دوں۔ ہم گپ شپ لگاتے تھانے پہنچ گئے، ملزموں کو حوالات میں بند کیا۔ امتیاز مجھے کھانے کے لیے اپنے گھر لے گیا۔ کھانا کھا کر ہم واپس تھانے میں آئے اور شمیم کو امتیاز کے دفتر میں بلایا۔ میں نے لڑکی کا دوپٹہ دیکھا، ایک طرف سے پوری ٹاکی غائب تھی۔ میں نے دوپٹہ میز پر پھیلا کر جیب سے وہ ٹکڑا نکالا جو درخت کے کٹے ہوئے تنے کے ساتھ پھنسا ہوا تھا، اسے دوپٹے کی اس جگہ رکھا جہاں سے ٹاکی غائب تھی۔ یہ ٹکڑا وہاں فٹ آ گیا، دوپٹے کے کئی دھاگے کھچے ہوئے تھے۔ پھر میں نے امتیاز سے چوڑیوں کے ٹکڑے مانگے اور لڑکی کی چوڑیوں سے ملائے۔ اس کی کلائی میں 3 رنگوں کی چوڑیاں تھیں، ٹکڑے بھی انہی رنگوں کے تھے۔ میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی چوڑیاں پیچھے کیں اور کلائی کو غور سے دیکھا۔ ایک جگہ بہت چھوٹا سا نشان تھا جس پر تھوڑا سا خون جمع ہوا تھا۔ میں لڑکی سے پوچھے بغیر سمجھ گیا کہ دونوں میں سے کسی ایک ملزم نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کے دباؤ سے چوڑیاں ٹوٹیں تو کسی ٹکڑے کی نوک اس کی کلائی میں لگ گئی۔ شمیم بیٹی، میں نے شفقت کے لہجے میں کہا، تم سچی بات کیوں نہیں بتاتی؟ تم اپنے گاؤں سے نہیں اٹھایا گیا تمہیں؟ تمہاری چوڑیوں کے یہ ٹکڑے اس جگہ سے ملے ہیں جہاں تمہیں ان 2 آدمیوں نے پکڑا تھا، اور تمہاری 1-2 چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ کیا انہوں نے تمہیں کلائی سے نہیں پکڑا تھا؟ وہ خاموش رہی اور میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ جب تمہیں دوسرا آدمی کندھے پر اٹھانے لگا تھا تو کیا تمہارا دوپٹہ کہیں پھنس گیا تھا؟ وہ پہلے کی طرح خاموش ہی رہی۔ کیا بات ہے شمیم؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ مت ڈرو، انہوں نے مجھے میرے گاؤں سے اٹھایا تھا۔ اسے حوالات میں بند کر دو، سب انسپکٹر امتیاز بولا، یہ اس طرح نہیں مانے گی۔ ٹھہرو امتیاز، میں نے کہا اور میں شمیم سے مخاطب ہوا۔ وہ 2 آدمی کون تھے جنہوں نے تمہیں اغوا کیا تھا اور تم وہاں سے بھاگ آئی تھی؟ میں نے اور کچھ نہیں کہنا، وہ بولی، مجھے ان 2 آدمیوں نے اغوا کیا تھا۔ تمہارے گھر میں بیت الخلا موجود ہے؟ میں نے کہا۔ پھر تم پیشاب کے لیے باہر کیوں گئی تھی؟ خود تمہاری ماں اور تمہارے اپنے بھائی نے بیان دیا ہے کہ تم رات کو کبھی باہر نہیں نکلی۔ پھر تم سینڈل پہن کر باہر نکلی جو خاص موقعوں پر پہنے جاتے ہیں۔ گھر پہننے والی چپل تم اپنی چارپائی کے قریب چھوڑ آئی تھی۔ دیکھو شمیم، تم بچی ہو، ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ تم کسی کے ساتھ خود گھر سے نکلی تھی اور ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئیں جو تمہیں اٹھا کر لے گئے تھے۔ اگر تم صحیح بات نہیں بتاؤ گی تو ہم اس جگہ تک بھی پہنچ جائیں گے جہاں تم اپنی مرضی سے گئی تھی۔ اس کے منہ سے کوئی بات ہی نہیں نکل رہی تھی۔ امتیاز، میں نے کہا، یہ لڑکی سیدھے ہاتھوں نہیں مانے گی، اسے حوالات میں بند کر دو، 2-3 کانسٹیبلوں کے حوالے کر کے اسے اس کمرے میں بھیج دو۔
वो कोई जुराइम पेशा लड़की तो थी नहीं, मोअज़्ज़िज़ घराने की बेटी थी। वो बोलने पर आ गई। मैंने बड़े प्यार से उसकी हौसला अफजाई कर दी। हमारे गांव का एक आदमी है, शमीम ने कहा। उसका नाम अशरफ है। वो मुझे कहता रहता था कि मैं घर से बहुत सारा रुपया लेकर लाहौर जाऊंगा और वहाँ एक कारोबार करूंगा या सऊदिया या इंग्लैंड जाने का बंदोबस्त कर लूंगा। फिर ऐश ही ऐश होगी। तो मेरे साथ चली चलो, हम शादी कर लेंगे और बाहर जाने का बंदोबस्त हो गया तो मैं तुम्हें साथ ही ले जाऊंगा। मैं इसकी बातों में आ गई और एक रात इसके कहने पर घर से निकल गई। उसने एक गांव का नाम लिया और कहने लगी, अशरफ मुझे इस गांव में एक दोस्त के घर ले गया। कहता था कि जब पुलिस मुझे ढूंढना छोड़ देगी तो यहाँ से निकल जाएंगे। अशरफ ने मुझे 2-3 दिन उस घर में रखा। उसके जिस दोस्त का घर था वो भी मेरे पास आता रहा। वो मुझे तसल्ली दिलासे देता रहता और कहता था कि अब तुम शहजादियों जैसी जिंदगी गुजारोगी। लेकिन तीसरी रात अशरफ का दोस्त मेरे कमरे में आया और अपनी शैतानी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मैं ऐसी लड़की नहीं थी। मैंने इसे धुतकार दिया, लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसने कहा कि वो मुझे गिरफ्तार करा देगा। मैंने उसे टालने के लिए कहा कि मैं कल रात इसकी ख्वाहिश पूरी करूंगी। वो मान गया। मेरा ख्याल था कि अशरफ दिन को आएगा तो मैं इसे बता दूंगी कि उसके दोस्त की नीयत क्या है। लेकिन अगले दिन अशरफ न आया। रात को जब सब लोग सो गए तो अशरफ का दोस्त मेरे पास आ गया और उसने मुझे रात वाला वादा याद दिलाया। मैंने वहां से भागने की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। एक तरकीब दिमाग में आ गई। मैंने उसे कहा कि मैं पेशाब करके आती हूँ। मैं बाहर निकली और दौड़ पड़ी। गांव से कुछ दूर जाकर मैं थक गई और चलने लगी। अचानक 2 आदमी आ गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। मैंने इन्हें बताया कि मुझे 2 आदमियों ने अगवा किया था और मैं भागकर आई हूँ। तुमने जाना कहाँ था? मैंने पूछा। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात थी कि यहाँ से भागना है। उसने जवाब दिया, इतना ज़रूर सोचा था कि अशरफ के घर जाऊंगी। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि अशरफ के घर वाले क्या कहेंगे? मैंने कहा, मैंने आपको बताया है कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी थी। शमीम ने कहा, यह भी हो सकता था कि मैं अपने ही घर चली जाती। मुझे ये भी ख्याल था कि घर वाले मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। मैंने सोचा था कि अपनी इज्जत लुटाने से बेहतर है घर वालों से मार पिटाई करा ली जाए। इस लड़की ने ये बयान दे तो दिया, लेकिन बयान कच्चा कच्चा सा मालूम होता था। मैंने इसे कुछ सवाल भी पूछे थे। उसने जो जवाब दिए थे वो मुझे सही मालूम नहीं होते थे। मैं इम्तियाज़ को बाहर ले गया और उसे बताया कि ये मामला कुछ और मालूम होता है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं चाचा जी। इम्तियाज़ ने कहा, मेरे सामने सीधी सादी कार्रवाई है। गुमशुदा लड़की मिल गई है, इसे इसके वारिसों के हवाले कर देना चाहिए। फंस जाओगे। मैंने कहा, तुम्हारे पास इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट है और ये जहाँ से बरामद हुई है वहाँ इसके साथ ज्यादती होती रही है। ज्यादती करने वाले मुलजिम पकड़े भी गए हैं। कहीं ऐसा न हो कि लड़की के वारिसों को इस सलूक का पता चले तो वो ऊपर दरखास्त देते कि थानेदार ने मुलजिमों का साथ दिया है। इम्तियाज़ ने लड़की को बाहर बिठाया और अशरफ को बुलाने के लिए कांस्टेबल को भेजा और एक हेड कांस्टेबल को उस आदमी को थाने लाने के लिए भेज दिया जिसके मुतालिक शमीम ने बयान में कहा था कि अशरफ ने उसे उसके घर रखा था। पहले अशरफ आया। वो इसी गांव का रहने वाला था जिसमें थाना था। लड़की को बुलाकर अशरफ के सामने किया गया। क्या इस अशरफ के साथ तुम गई थी? हाँ, शमीम ने जवाब दिया, यही है। ये तुम्हारे साथ घर से निकली थी? सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ ने अशरफ से पूछा। ये बिल्कुल झूठ है। अशरफ ने वावेला बप्पा कर दिया। इसे इतना ही जानता हूँ कि ये हमारे गांव की लड़की है। मत डर अशरफ, मैंने कहा। यह लड़की बयान दे चुकी है कि ये अपनी मर्जी से तुम्हारे घर से भागी थी। क्यों शमीम, तुमने यही बयान दिया है ना? जी, शमीम ने कहा। इसने तुम्हें अगवा तो नहीं किया? नहीं जी, शमीम ने जवाब दिया। और इसने जो बयान दिया था वो एक बार फिर दे दिया। अशरफ ने तड़प तड़प कर इसके बयान को झूठा कहा। मैंने दोनों को बाहर भेज दिया और कहा कि इन्हें एक दूसरे से दूर बिठाया जाए। ताजे पुत्र, मैंने इम्तियाज से कहा, ये कोई खास गड़बड़ है। लड़की बहुत चालाक मालूम होती है। तुम इस आदमी को बुलाओ जिसके मुतालिक इसने कहा है कि इसे वहां रखा गया था। और ख्याल रखना, इस केस को गोल करने की कोशिश न करना। मुझे डर है कि ये लड़की तुम्हारे खिलाफ बयान देगी कि तुमने इसे थाने में रखा और इसे खराब करते रहे हो। इम्तियाज ने एक कांस्टेबल को भेजा कि इस आदमी को बुला लाए। ओए, इधर आ, मैंने कांस्टेबल को वापस बुलाकर कहा। 10-15 रुपए वसूल करके आकर ये न कह देना कि वो गांव से बाहर गया हुआ है। उसे साथ लाना है, समझे?
कांस्टेबल चला गया तो मैं इम्तियाज़ के घर चला गया। थाने के काम में मेरी दखलंदाजी मुनासिब नहीं थी। थाने के स्टाफ को इम्तियाज़ ने बता दिया था कि मैं कौन हूँ और वो सब मेरा एहतराम करते थे। फिर भी इनमें से कोई आदमी शक कर सकता था कि मैं इस वारदात की तफ्तीश में किसी पार्टी की हिमायत कर रहा हूँ। तफ्तीश ज़रा पेचीदा हो गई थी और मुझे तवक्को थी कि आगे चलकर मामला दिलचस्प हो जाएगा। मैं इम्तियाज़ के घर जाकर उसकी बीवी से गपशप लगाता सो गया। इसकी बीवी ने बहुत देर बाद जगाया और बताया कि थाने से कांस्टेबल आया है। मैं बाहर निकला तो कांस्टेबल ने बताया कि वो आदमी आ गया है। मैं इसके साथ थाने चला गया और इम्तियाज़ ने इस आदमी को अपने दफ्तर में बुला लिया। इसे मेरे मुतालिक बताया कि ये CID के इंस्पेक्टर हैं। नाजिर भाई, मैंने इस जवान आदमी से कहा, मेरी एक बात पहले सुन लो, झूठ ना बोलना। तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं। हमें पूरी शहादत मिल चुकी है कि इस गांव की एक लड़की तुम्हारे घर रखी गई थी। ये बता दो कि लड़की किसके साथ घर से निकली थी और तुम्हारे घर इसे कौन ले गया था? जनाब इंस्पेक्टर साहब, नाजिर ने कहा, ये तो मैं मान नहीं सकता कि मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं। लड़की को मेरे घर में छुपाया गया था, लेकिन मैं सच बोलूँगा। फिर फ़ायदे में रहोगे? मैंने कहा, बोलो, ये क्या किस्सा है? इस गांव का ये जवान आदमी अशरफ जो थाने में मौजूद है, मेरा दोस्त है। नाजिर ने कहा, एक रोज़ ये मेरे गांव में मेरे पास आया और कहने लगा कि इसका एक दोस्त जिसका नाम नासिर है, एक लड़की को साथ ला रहे हैं। इस लड़की को 8-10 रोज़ छुपा कर रखना है। मैं पहले तो ना माना, लेकिन अशरफ ने बताया कि नासिर इसका दोस्त ही नहीं बल्कि इसके बहनोई का छोटा भाई है। अशरफ ने बताया कि नासिर इस लड़की को अगवा नहीं करेगा बल्कि वो अपनी मर्जी से आ रही है और बालिग है। मैंने उसे कहा कि वो लड़की को ले आए। ये दोनों अशरफ और नासिर लड़की को मेरे घर ले आए। मेरी हवेली बहुत बड़ी है, इसका एक हिस्सा अलग थलग है। इस हिस्से के एक कमरे में लड़की को रखा। नासिर 2 बार आया था और लड़की के साथ बहुत सा वक्त गुजार गया था। अशरफ भी लड़की के पास बैठता होगा? इम्तियाज़ ने नाजिर से कहा। नहीं, नाजिर ने जवाब दिया, वो जब आता था तो लड़की को सिर्फ देखता और मेरे पास आकर बैठ जाता था। क्या ये सही है कि लड़की वहाँ से भाग आई थी? मैंने पूछा। बिल्कुल सही है जी, उसने जवाब दिया। तुमने इतना कच्चा इंतज़ाम किया हुआ था कि लड़की निकल आई? मैंने पूछा। इसे हमने कैदी बनाकर तो नहीं रखा था, नासिर ने कहा। वो तो मेहमान थी, नासिर के साथ अपनी मर्जी से आई थी। दिन रात उसका दरवाज़ा खुला रहता था, इधर से बाहर का दरवाज़ा अलग था। हमें इस पर भरोसा था। भागने की वजह क्या थी? वो झेप गया। 2-3 बार पूछने पर उसने बता दिया कि उसकी नीयत खराब हो गई थी। उसने अपनी इस हरकत का एतराफ़ किया और वही बयान दिया जो लड़की दे चुकी थी। इस शख्स के बयान से एक और शख्स का नाम सामने आ गया और ये नाम था नासिर। मेरे कहने पर सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ ने नासिर को थाने लाने के लिए एक कांस्टेबल को भेजा। इसके आने तक मैंने नासिर से कुछ और बातें पूछी, लेकिन इसे इतना ही मालूम था कि शमीम नासिर के साथ शादी करने के लिए घर से निकली थी और नासिर ने अशरफ की दोस्ती का हक अदा किया था कि शमीम को अपने घर में पनाह देती थी। इसने पनाह की कीमत शमीम से वसूल करने की कोशिश की थी, लेकिन शमीम वहाँ से भाग निकली। इंस्पेक्टर साहब, नाजिर ने आखिर में कहा, मुझे शक है कि अशरफ और नासिर के खानदानों को इस लड़की के खानदान के साथ कोई अदावत है और लड़की इसी चक्कर में घर से निकली है। लेकिन लड़की तो कहती है कि वो अपनी मर्जी से अशरफ के पीछे घर से निकली थी। मैंने कहा, अदावत होती तो इसे इंतकामी तौर पर घर से या कहीं से उठाया जाता। पहली बात तो यही गलत है जनाब आली, नाजिर ने कहा। लड़की को अशरफ ने ही नासिर लाया था। अशरफ तुम्हारा दोस्त है? मैंने कहा। इसने तुम्हें यह तो बताया होगा कि दुश्मनी क्या है। नासिर खासा अक्लमंद लगता था। बात जो भी करता था वो बड़े पुख्ता लहजे में करता था। उसने शमीम पर जिस बदनीयती का इजहार किया था उसका एतराफ़ भी बड़ी खुद एतमादी से किया था और वो जो राय देता था वो भी अच्छी लगती थी। जी हाँ, वो मेरा गहरा दोस्त है, नासिर ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा। लेकिन ये अदावत कुछ ऐसी मालूम होती है जिसका जिक्र मेरे साथ करते हुए अशरफ शायद घबराता था। इसकी बड़ी बहन नासिर के बड़े भाई की बीवी है। नासिर का भाई फौज में हवलदार है। वो मशरकी पाकिस्तान गया था। वहाँ जो जंग हुई थी इसमें वो मारा गया है या इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इसका बाप और ससुर मालूम करने कई बार गए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था।
میں نے اڑتی اڑتی خبر سنی تھی کہ شمیم کا بڑا بھائی جو باہر بیٹھا ہوا ہے اشرف کی شادی شدہ بہن کے پیچھے بڑی بری نظر سے پیچھے پڑ گیا تھا، یا واقعی ان کا آپس میں تعلق پیدا ہو گیا تھا، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ یہ بھی سنا تھا کہ اشرف کی بہن بدنام ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی نہیں بلکہ سچی بدنامی ہے۔ میں اشرف سے ایسی بات تو نہیں پوچھ سکتا تھا کیونکہ یہ اس کی سگی بہن کا معاملہ تھا۔ تم باہر چل کر بیٹھو ناصر۔ سب انسپکٹر امتیاز نے ناصر کو باہر بھیج کر مجھے کہا، چاچا جی میں آپ کا بچہ ہوں، گستاخی معاف کر دینا، آپ نہ ہوتے تو یہ لڑکی تھانے سے خالی ہاتھ نہ جاتی، یہ کوئی بڑی شیطان لڑکی معلوم ہوتی ہے، 2 پولیس انسپکٹروں کو نچا رہی ہے، میں اسے بلاتا ہوں، اگر آپ یہاں سے چلے جائیں تو بڑا ہی اچھا ہوگا، اتنی خوبصورت لڑکی پولیس کے ہتھے چڑھ جائے اور… نہیں تاجے پتر، میں نے کہا، آخر عورت ذات ہے، کسی کی بیٹی ہے، ہم نے قاتل عورتیں بھی پکڑی ہیں، ایک سے ایک خوبصورت عورت قدموں میں آ کر گرتی تھی۔ آپ انگریزوں کے وقتوں کی بات کرتے ہیں، امتیاز نے کہا، آپ غلام تھے، یہ پاکستان ہے، ہم کسی کے غلام نہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ امتیاز کا مطلب کیا تھا۔ جس ملک میں جاگیردار اور بڑے زمیندار عورتوں کو بے لباس کر کے سارے گاؤں میں پھراتے ہیں اور کوئی ان کا ہاتھ نہیں روک سکتا، وہاں تھانے میں آئی ہوئی عورت کو تھانے دار اپنی ملکیت کیوں نہ سمجھے؟ اس لڑکی پر مجھے بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ سچی بات چھپانے کے لیے قدم قدم پر جھوٹ بول رہی تھی، لیکن میں اسے ذاتی دشمن سمجھ کر سزا دینے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ امتیاز نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا، شمیم کو بازو سے پکڑ کر اور گھسیٹ کر لاؤ۔ کانسٹیبل اسی طرح لڑکی کو لایا جس طرح امتیاز نے کہا تھا۔ نیچے بیٹھ جا، امتیاز نے تھانے داروں کے سے انداز میں کہا۔ لڑکی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تو امتیاز نے اسے کہا، اب جھوٹ بولو اور دیکھو کہ تمہارے کپڑے کس طرح اترتے ہیں، تم بدمعاش اور بدکار لڑکی ہو، حرام کی اولاد، جو صحیح بات ہے وہ بتا دو۔ صحیح بات بتا تو دی ہے، شمیم نے آہستہ سے کہا۔ امتیاز نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے اور زور سے اوپر کو کھینچا۔ لڑکی کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے دانت بجنے لگے۔ امتیاز نے جھٹکا دے کر اس کے بالوں کو چھوڑا تو لڑکی کا سر دیوار کے ساتھ لگا، اسے چکر سا آیا اور وہ اس طرح بیٹھی کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ فرش پر لگے، پھر وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، جو بال اتنی زور سے کھینچنے سے نکلا کرتا ہے، پھر یہ پانی آنسو بن گیا۔ چل بے لباس ہو، امتیاز نے کہا۔ لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی قمیض کو کس کے پکڑ لیا اور اس کے چہرے پر دہشت کے تاثرات آ گئے۔ وہ میری طرف رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس تک گیا، امتیاز کو پیچھے کر دیا اور میں لڑکی کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ ہم تمہیں صرف ایک موقع دیتے ہیں، میں نے کہا، سچی بات بتا دو، تم نے دیکھا ہے کہ ناصر اور اشرف یہاں موجود ہیں اور ہمیں بیان دے چکے ہیں، ناصر بھی آ رہا ہے، یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ تم ناصر کے پیچھے گھر سے نکلی تھیں۔ اگر اب بھی جھوٹ بولو گی تو تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا جو اس تھانے دار نے تمہیں بتایا ہے، اور اس کے بعد تمہیں جھوٹا بیان دینے اور پولیس کو گمراہ کرنے کے جرم میں قید کی سزا ملے گی۔ وہ قانون تو جانتی نہیں تھی، میں نے اسے ڈرانے کے لیے کہا، اور گھر سے بھاگنے کی سزا الگ ملے گی۔ اگر سچی بات بتا دو گی تو ہم تمہیں بالکل چھوڑ دیں گے اور یہیں سے گھر بھیج دیں گے۔ اس نے آہ بھری اور سر جھکا لیا۔ میں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بڑے زور سے بت گئی۔ اسے شاید یہ ڈر لگ رہا تھا کہ میں بھی اس کے بال پکڑ کر جھنجھوڑوں گا۔ میں نے اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا اور کہا کہ اب بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے، کیا آپ میرا پردہ رکھیں گے؟ اس نے التجا کی۔ میں نے وعدہ کیا کہ تمہیں یہیں سے گھر بھیج دیں گے۔ یہ تو میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ کوئی ملزم یا مشتبہ یا جھوٹا گواہ جب سچی بات کہنے پر آمادہ ہوتا ہے تو وہ پہلے جھجکتا ہے اور زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہی حالت اس لڑکی کی ہو رہی تھی۔ میں ایسے افراد کی زبان رواں کرنے کا تجربہ رکھتا تھا۔ یہ لڑکی تو تھی ہی معصوم سی، اور اس پر اتنا خوف طاری ہو چکا تھا کہ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ میرے مشفقانہ انداز اور تسلی دلاسے سے وہ کھل کر بولنے لگی۔ میں ناصر کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے کہا۔ ناصر نے مجھے اغوا نہیں کیا تھا، میں خود اپنی مرضی سے گھر سے نکلی تھی اور میں نے اپنے گھر واپس آ جانا تھا۔ میں نے 8-10 روز گھر سے غائب رہنا تھا۔ اس کی یہ عجیب و غریب بات سن کر میں پہلے تو حیران ہوا، پھر خیال آیا کہ یہ لڑکی ناصر کے ساتھ چند دنوں کے لیے عیش موج کرنے گئی تھی۔
میں نے اپنا یہ خیال اس پر ظاہر کر دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ ناصر کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے اور وہ موج میلہ کرنے گئی تھی۔ نہیں، اس نے تڑپ کر کہا، میرے سر پر قرآن مجید رکھ کر میرا بیان لے لو۔ ناصر کے ساتھ میری سچی محبت تھی۔ گاؤں میں کسی سے پوچھ لو، کسی کو بھی کبھی شک نہیں ہوا کہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ یہ اوچھوں اور کمیل لوگوں جیسا پیار نہیں تھا جو ایسے ہی کھیتوں میں یا کہیں اور چوروں کی طرح ملتے ملاتے ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھاؤ، میں نے کہا، یہ تو تم نے کہہ دیا ہے کہ تم اس سے محبت کرتی تھی۔ یہ بتاؤ کہ یہ تم نے کیا کہا ہے کہ تم نے واپس آ جانا تھا؟ کیا تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں، شمیم نے کہا، میں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ ناصر کا بڑا بھائی بیچارہ مشرقی پاکستان کی جنگ میں شہید ہو گیا تھا یا اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ادھر گاؤں والوں نے اس کی بیوی پر تہمتیں لگانی شروع کر دیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ عورت ایسی نہیں، اسے سب سے زیادہ بدنام کرنے والا میرا بھائی ہے، جس کی اپنی بیوی بھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے۔ پھر اسے بدنام کرنے والے اس کے ساس سسر ہیں۔ میرا بھائی اس وجہ سے اس عورت کو بدنام کرتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے رشتہ نہ ملا۔ اب اس بیچاری عورت کا خاوند نہیں رہا تو میرے بھائی نے اس عورت پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ عورت اس کے ہاتھ نہ آئی اور میرے بھائی نے اسے بدنام کرنا شروع کر دیا۔ یہ عورت اشرف کی بہن ہے اور ناصر اس عورت کے خاوند کا چھوٹا بھائی ہے۔ ناصر کے والدین نے، یعنی اس عورت کے ساس سسر نے اسے اس لیے بدنام کیا کہ اس کے خاوند کے جو پیسے سرکار بھیجتی ہے وہ اس عورت کے نام آتے ہیں اور اسی کے انگوٹھے سے وہ رقم اسے ملتی ہے۔ اس کے سسرال والے چاہتے ہیں کہ یہ رقم ان کے بیٹے کی ہے، اس لیے یہ انہیں ملنی چاہیے، یا یہ کہ اس کی بیوی یہ رقم ان کے حوالے کر دے۔ لیکن بیوی کہتی ہے کہ میں یہ رقم اپنے 2 بچوں پر خرچ کرتی ہوں اور جو بچتی ہے وہ الگ رکھ دیتی ہوں، اور مجھے اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ میرا خاوند واپس آ جائے گا اور میں بچی ہوئی یہ رقم اسے دکھاؤں گی۔ کیا اس عورت کے ساتھ تمہاری کبھی بات ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا، وہ بہت اچھی عورت ہے، وہ کسی کے ساتھ خراب ہونے والی عورت نہیں۔ تم ناصر کے ساتھ کیوں چلی گئی تھی؟ آپ میری بے وقوفی پر ہنسیں گے، اس نے کہا، میں اپنے بھائی کو ایک سبق سکھانے کے لیے نکلی تھی اور ناصر نے انتقام لینا تھا۔ اشرف نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ ناصر نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا بھائی ایک شہید کی بیوہ کو نہ صرف بدنام کر رہا ہے بلکہ اس پر اس نے دست درازی بھی کی ہے۔ شمیم نے دست درازی کی تفصیل یہ بتائی کہ وہ ہر جمعرات کو دلی شاہ کی خانقاہ پر کورا دیا جلانے کے لیے جاتی تھی اور وہ اپنے خاوند کی واپسی کی دعائیں مانگتی تھی۔ ناصر نے شمیم کو بتایا کہ شمیم کا بھائی خانقاہ تک اس کا پیچھا کرتا تھا۔ ایک روز شام ذرا گہری ہو گئی تو یہ عورت، یعنی کہ اشرف کی بہن، خانقاہ سے واپس آ رہی تھی۔ شمیم کے بھائی نے اسے بازو سے پکڑ کر اس طرف لے جانے کی کوشش کی جس طرف کھٹ نالے ہیں۔ اس عورت نے یہ بات ناصر کو بتائی۔ شمیم نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے یہ بات سنی تو وہ غصے سے جلنے لگی۔ میں کہتی ہوں کہ گاؤں والے مجھے بدنام کریں تو میرے بھائی کو پتہ چلے کہ جس کی بہو بیٹی بدنام ہو جاتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے، شمیم نے ناصر سے کہا۔ شمیم نے ہمیں سنایا کہ ناصر سوچ میں پڑ گیا، وہ بھی بڑے غصے میں تھا۔ شمیم، ناصر نے اسے کہا، تم نے مجھے ایک راستہ دکھا دیا ہے، ایک کام کرو، ایک رات گھر سے نکلو، میں تمہیں کہیں چھپا دوں گا اور کچھ دن تمہیں اسی طرح غائب رکھوں گا۔ اس دوران میں تمہارے بھائی سے پوچھوں گا کہ تم ایک شریف عورت کو بدنام کرتے پھرتے ہو، اب بتاؤ۔ شمیم اس انوکھی انتقامی کارروائی کے لیے تیار ہو گئی اور ایک رات گھر سے نکل گئی۔ میں نے آپ کے آگے بہت جھوٹ بولے ہیں، شمیم نے کہا، یہ میں نے ناصر کو بچانے کے لیے بولے ہیں۔ کچھ دنوں بعد میں نے اپنے گھر واپس آ کر معلوم نہیں کیا کہنا تھا، لیکن ناصر کا نام نہیں لینا تھا۔ اگر میں ناصر کا نام لیتی تو آپ اسے اغوا کے جرم میں گرفتار کر لیتے، اگر آپ چھوڑ دیتے تو میرا بھائی اور باپ اس سے بدلہ لیتے۔ آپ جانتے ہیں کہ بدلہ قتل کر کے لیا جاتا ہے۔ اب بھی میں یہی کہتی رہوں گی کہ مجھے ان 2 آدمیوں نے گاؤں میں سے اٹھایا تھا۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں یہ بات کئی بار بتائی ہے کہ جن لوگوں نے کبھی جرم نہ کیا ہو اور وہ غصے اور دوسرے جذبات سے مغلوب ہو کر انتقامی کارروائی پر اتر آتے ہیں تو اسی قسم کی احمقانہ کارروائیاں کرتے ہیں جیسی شمیم اور ناصر نے کی تھی۔ شمیم نے اپنا بیان دے کر میری منت سماجت شروع کر دی کہ میں ناصر کو نہ پکڑوں۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں سمجھا دیا کہ ناصر کو کسی بھی دفعہ کے تحت گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔
کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ ناصر آیا ہوا تھا۔ میں نے امتیاز سے کہا کہ حوالدار کی بیوی کو بھی بلا لے۔ شمیم کو ہم نے الگ بھیج دیا اور ناصر کو بلایا۔ ناصر بیٹا، میں نے اسے کہا، ساری بات کھل کر سامنے آ گئی ہے، اب جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم نے اگر کوئی اور جرم نہیں کیا تو یہ کوئی جرم نہیں کہ شمیم تمہارے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ بیان دے چکی ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ قصہ کیا ہے۔ اس نے بڑی جرات سے بات کی اور وہی بیان دیا جو شمیم دے چکی تھی۔ اس نے جو اضافی باتیں کیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ میری بھابھی ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ ناصر نے کہا کہ 2-4 دنوں کے لیے وہ اپنے گھر بھی چلی جاتی تھی۔ میرا بھائی اپنی پلٹن کے ساتھ مشرقی پاکستان چلا گیا۔ میرے دل میں اس عورت کا درجہ بڑی بہن اور ماں کا ہے۔ اس کی عمر 27-28 سال ہے۔ مشرقی پاکستان کی جنگ ختم ہوئی تو میرے بھائی کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ میری بھابھی نے ہر جمعرات کی شام دلی شاہ کی خانقاہ پر کورا دیا جلانا شروع کر دیا۔ میرے بھائی کے سرکاری پیسے آئے تو بھابھی نے وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ میرے ساتھ اسے بہت پیار ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ یہ پیسے اپنے بچوں کے لیے رکھے گی۔ پہلے بھی میرے بھائی کے جو پیسے آتے تھے وہ بھابھی اپنے پاس رکھتی تھی، مگر بھائی لاپتہ ہو گیا تو میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ اپنی بہو سے کہو کہ اب جو سرکاری پیسے آتے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیا کرے۔ یہ بات میری موجودگی میں ہوئی تھی۔ مجھے ایسی امید بالکل نہیں تھی کہ میرا باپ یہ بات مان جائے گا، لیکن باپ نے میری بھابھی سے کہا کہ یہ ہمارے بیٹے کی رقم ہے اور اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ بھابھی نے کہا کہ میں ان پیسوں سے کون سا عیش و عشرت کر رہی ہوں، ان بچوں کے لیے رکھ لیتی ہوں، یہ تمہارے بیٹے کے ہی بچے ہیں۔ اس مسئلے پر ناصر کی بھابھی اور والدین میں آئے دن جھگڑا ہونے لگا۔ ناصر کے گھر میں تنازع پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بھائی کے متعلق ابھی یہ یقین نہیں ہوا تھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے، اسی لیے اس نے تنخواہ میں سے جتنے پیسے اپنی بیوی کے نام لکھوائے تھے وہ بیوی کو مل رہے تھے۔ ناصر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس کے والدین کو یہ خیال آ گیا تھا کہ اس کا بھائی شہید ہو گیا ہے اور اس کی بہت ساری رقم ملے گی۔ اپنی ماں کے متعلق اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ لالچی ہے۔ میں ان جھگڑوں اور تنازعات کے متعلق کوئی رائے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں سنا رہا ہوں کہ اس کیس میں کیا ہوا۔ ناصر کی بھابھی آئے دن کے جھگڑوں سے تنگ آ کر اپنے والدین کے گھر جا بیٹھی۔ اس سے ناصر کی ماں کو اور زیادہ آگ لگی۔ ناصر اپنی بھابھی سے ملتا رہا۔ ماں باپ اسے وہاں جانے سے روکتے تھے، لیکن وہ اپنی بھابھی کو اپنے شہید بھائی کی بیوہ سمجھتا تھا۔ وہ اس کے گھر جاتا رہا۔ اپنے بھائی کے 2 بچوں کے ساتھ تو اسے بہت ہی پیار تھا۔ ناصر کی بھابھی کی بدنامی کی پہلی آواز ناصر کی ماں کے منہ سے نکلی۔ یہ آواز پھیلتی چلی گئی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مخبروں نے بھی بتایا تھا کہ عورت شریف ہے، لیکن اس پر تہمتیں بھی لگ رہی ہیں۔ ایک روز بھابھی نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ ناصر نے بیان دیتے ہوئے کہا، شمیم کا بھائی اسے پریشان کرتا تھا۔ وہ جمعرات کی شام خانقاہ پر دیا جلانے جاتی تھی تو وہ بھی وہاں پہنچ جاتا اور محبت کا اظہار کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہارا خامد شہید ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ میری بھابھی اسے ٹالتی رہی۔ ناصر کو بھابھی نے یہ بات اس وقت بتائی جب شمیم کے بھائی نے اسے شام کو پکڑا اور پرے لے جانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ساتھ شمیم کے بھائی نے یہ بھی مشہور کر دیا تھا کہ اس کا ناصر کی بھابھی کے ساتھ ناجائز دوستانہ ہے۔ اس کے بعد ناصر نے وہی بیان دیا جو شمیم نے دیا تھا۔ ناصر نے شمیم کی محبت کا ذکر بڑے ہی جذباتی الفاظ میں کیا اور ایک دفعہ تو اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے بیان میں کہا کہ اس نے شمیم کو غائب کر کے اس کے بھائی کو کہا تھا کہ ایک شہید کی بیوہ کو بدنام کرنے اور اس پر دست درازی کرنے کی خدا نے تمہیں یہ سزا دی ہے کہ تمہاری کنواری بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ شمیم کے بھائی پر تو اوس پڑ گئی تھی۔ ناصر کی بھابھی کے بھائی اشرف نے بھی شمیم کے بھائی کو طعنے دیے تھے۔ اشرف اور ناصر کی آپس میں بہت محبت تھی۔ ناصر نے اشرف کے ساتھ مل کر شمیم کو غائب کرنے کی اسکیم بنائی تھی، اور یہ تو میں سنا چکا ہوں کہ شمیم کو چھپانے کا انتظام اشرف نے کیا تھا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ابھی کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ شمیم 2 ڈکیتوں کے ہاتھ لگ گئی تھی اور وہ بہت برے تشدد سے گزر چکی ہے۔ ناصر کی بھابھی کو بلایا۔ اس کے چہرے پر غم اور اداسی کا گہرا تاثر تھا۔ خدا نے اسے شکل و صورت بھی اچھی دی تھی اور قد کاٹ بھی اچھا دیا تھا، لیکن اس کی قسمت اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ ہمارے سامنے بیٹھتے ہی اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ امتیاز نے اور میں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ اس کا خامد انشاءاللہ واپس آ جائے گا۔ جہاں تک تھانے کا تعلق تھا،
اس کیس کی تفتیش ختم ہو چکی تھی۔ امتیاز کے پاس ایک لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تھی۔ وہ لڑکی برآمد ہو گئی تھی اور اس نے بیان دے دیا تھا کہ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا اور وہ اپنی مرضی سے ناصر کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ امتیاز نے لڑکی کو وارثوں کے حوالے کر دینا تھا۔ لڑکی کی عصمت دری الگ جرم تھا۔ امتیاز اپنے آپ ملزموں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے لڑکی اور اس کے وارثوں کی طرف سے رپورٹ لازمی تھی۔ لڑکی کی گمشدگی اور اس کی واپسی کے سلسلے میں ناصر کی بھابھی کے بیان کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو میں تھا جو امتیاز کو پریشان کر رہا تھا۔ میں اپنی پرانی عادت کے تحت بات کی تہہ تک پہنچ رہا تھا اور میں یہ ڈرامہ مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس بیوی نے جو بیان دیا وہ بہت ہی لمبا، دردناک، بلکہ بڑا ہی شرمناک تھا۔ میں یہ آپ کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے ساس سسر کے رویے کا رونا رویا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ اس کا خامد شہید ہو گیا ہے، لیکن اس کی ساس اور سسر نے فرض کر لیا تھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے اور جو تھوڑی بہت رقم ہر مہینے آتی ہے وہ انہیں ان کے بیٹے کی قیمت کے طور پر مل رہی ہے اور اس پر ان کا حق ہے۔ بیوی کا تو یہ عالم تھا کہ ہر جمعرات کی شام ایک خانقاہ پر دیا جلانے کے علاوہ نماز اور نفل پڑھتی اور خامد کی سلامتی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ ہمارے سامنے اس نے اپنے ان جذبات کا اظہار زبان سے کم اور آنسوؤں، سسکیوں اور ہچکیوں سے زیادہ کیا۔ بولتے بولتے ایک بار تو ایسی جوش میں آئی کہ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اور سر اونچا کر کے کہا کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا خامد زندہ ہے اور مجھے پیدا کرنے والا اسے واپس لائے گا۔ حوالدار کی ماں نے اپنی اس بہو کو آوارہ اور بدکار عورت کہہ ڈالا اور یہاں تک مشہور کیا کہ اس کی بہو نے اس کے بیٹے ناصر کے ساتھ ناجائز تعلق پیدا کر رکھا ہے۔ حوالدار کی بیوی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کو بتاتے ڈرتی تھی کہ گاؤں کے 4 آدمیوں نے اسے پھانسنے کے بڑے جتن کیے تھے۔ ان میں 2 معززین بھی شامل تھے۔ وہ اپنے بھائی اشرف اور اپنے دیور ناصر کو ہی بتا سکتی تھی، لیکن اس لیے نہیں بتاتی تھی کہ دونوں نوجوان ہیں اور یہ بہت برا انتقام لیں گے جس سے ان کا اپنا انجام بہت برا ہوگا۔ اسے سب سے زیادہ پریشان کرنے والا شمیم کا بھائی تھا۔ جب یہ دونوں غیر شادی شدہ تھے تو شمیم کا بھائی اس عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے رشتہ نہیں دیا گیا تھا۔ اب دونوں شادی شدہ تھے اور دونوں کے 2 بچے تھے۔ شمیم کے بھائی نے حوالدار کی بیوی کو راستے میں روک روک کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ عورت اسے یہی ایک بات کہتی رہی کہ اس کا خامد زندہ ہے۔ ایک روز حوالدار کی بیوی خانقاہ پر دیا جلانے گئی تو شمیم کا بھائی وہاں پہنچ گیا اور اسے کہنے لگا کہ وہ راولپنڈی گیا تھا۔ وہاں اسے فوجی دفتر سے پتہ چلا ہے کہ حوالدار شہید ہو گیا تھا اور اس کی پکی اطلاع آ گئی ہے۔ میں اپنے بھائی کو کل ہی بھیجوں گی۔ حوالدار کی بیوی نے کہا، جب تک مجھے سرکاری اطلاع نہیں مل جاتی میں یہی سمجھتی رہوں گی کہ وہ زندہ ہے اور میں ساری عمر اپنے بچوں کے ساتھ اس کی راہ دیکھتی رہوں گی۔ دوسرے دن اس عورت کے کہنے پر اشرف اور ناصر شمیم کے بھائی سے ملے اور اسے کہا کہ وہ ان کے ساتھ اس فوجی دفتر میں چلے جہاں سے اسے حوالدار کی شہادت کی اطلاع ملی ہے۔ یہ شخص ٹال مٹول کرنے لگا۔ ان دونوں نے اسے کہا کہ وہ اسے آنے جانے کا کرایہ دیں گے، لیکن وہ صاف ٹال گیا۔ اس سے انہیں شک ہوا کہ اس شخص کی نیت ٹھیک نہیں، لیکن حوالدار کی بیوی نے انہیں ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ یہ شخص اسے پریشان کرتا رہتا ہے۔ اس عورت نے ہمیں بتایا کہ شمیم کے بھائی نے بھی اسے بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ہمدرد صرف 2 تھے، ایک اشرف جو اس کا سگا بھائی تھا اور دوسرا ناصر جو اس کے خامند کا بھائی تھا۔ ناصر کے متعلق تو وہ بار بار کہتی تھی کہ یہ لڑکا اسے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ آخر ایک روز حوالدار کی بیوی نے اشرف اور ناصر کو بتایا کہ شمیم کے بھائی نے اس پر دست درازی کی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اسے کئی مہینوں سے پریشان کر رہا ہے اور اسے بدنام کرنے میں اس کا ہاتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ان دونوں لڑکوں سے کہا کہ وہ انتقامی طور پر کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر بیٹھیں ورنہ سارا گاؤں ان کے خلاف ہو جائے گا۔ تم تھانے دار ہو، اس نے کہا، کیا تم اتنے بڑے افسر ہو کر یہ کام نہیں کر سکتے کہ گاؤں کے لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ مشرقی پاکستان میرے خامد نے تو ہندوستان کو نہیں دیا، اگر اس کا کوئی قصور ہے تو اس کی سزا اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو نہ دو۔ اس شخص کو جس نے خانقاہ کے قریب مجھ پر دست درازی کی تھی خدا نے سزا دے دی ہے،
اس کی کنواری بہن اپنے کسی آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، اب وہ تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا یہ تھوڑی بے عزتی ہے؟ پرسوں یہ میرے سامنے آ گیا اور مجھ سے کنی کترانے لگا۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا کہ تمہاری بہن کہاں گئی؟ اس نے سر جھکا لیا اور آگے چل پڑا۔ میں نے کہا، یہ خدائی اشارہ ہے، اسے سمجھو اور توبہ کرو۔ حوالدار کی بیوی کو معلوم نہیں تھا کہ شمیم کو اس کے اپنے بھائی اور اپنے خاوند کے بھائی نے گھر سے غائب کیا تھا۔ اگر اس تھانے کا تھانے دار میں ہوتا تو میری کارروائی کچھ اور ہوتی، لیکن اب حالات بالکل ہی بدل گئے تھے۔ تھانے بھی وہ تھانے نہیں رہے تھے۔ میں نے امتیاز سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جان چھڑانا چاہتا ہے۔ لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی، وہ خود گئی تھی اور خود واپس آ گئی ہے۔ ڈکیتی کے ملزموں کا کیس ہی الگ تھا، البتہ انہوں نے شمیم کے ساتھ جو زیادتی کی تھی وہ قابل غور تھی۔ امتیاز نے شمیم کو بلایا۔ دیکھو شمیم، اس نے لڑکی سے کہا، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ جن ملزموں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے انہیں سزا دی جائے تو یہ سوچ لو کہ کوئی گواہ نہیں، تمہیں عدالت میں بیان دینا پڑے گا اور ملزموں کے وکیل ایسی جرح کریں گے کہ تم شرم کے مارے بول نہیں سکو گی اور یہ کہہ کر بھاگ آؤ گی کہ تمہارا الزام جھوٹا ہے۔ اب اگر تمہارا ڈاکٹری معائنہ کرایا جائے تو یہ بے فائدہ ہوگا۔ یہ بھی سوچ لو کہ تم خود اپنی مرضی سے گھر سے نکلی تھی۔ تم چاہتی ہو کہ ناصر کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن تم اپنی زبان سے کہو گی کہ تم ناصر کے پیچھے گھر سے نکلی تھی تو تمہارے ساتھ زیادتی کا الزام سیدھا ناصر پر جائے گا۔ نہیں نہیں، اس نے زور دے کر کہا، میں سارے گاؤں میں ذلیل نہیں ہونا چاہتی اور میں ناصر کو گرفتار نہیں ہونے دوں گی۔ میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ یہ معاملہ دبا لیں اور کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس لڑکی کو ناصر سے کتنی زیادہ محبت تھی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ لڑکی کتنی ذہین اور عقل مند تھی۔ اس کے بعد امتیاز نے شمیم کے بھائی کو بلایا اور اس کی بہت ہی زیادہ بے عزتی کی۔ کسی آدمی کی تشدد سے ایسی حالت نہیں ہوتی جتنی اس بے عزتی سے اس شخص کی ہوئی۔ جس شخص کی بیوی پر تم نے بری نظر رکھی تھی نا اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، وہ اپنے ملک کی عزت پر قربان ہو گیا ہے۔ امتیاز نے کہا، ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ خدا نے تمہیں جو سزا دی ہے وہ دیکھو۔ تمہاری اپنی بہن گھر سے نکل گئی تھی، اس نے صرف یہ بیان دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور اپنی مرضی سے واپس آ گئی ہے۔ میں اسے زبردستی نہیں کہلوا سکتا کہ اس شخص کا نام بتائے جس کے ساتھ گئی تھی۔ اگر تم نے اپنی بہن کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ خدا نے تمہیں ایسی سزا دی ہے کہ اب تمہاری اس بہن کو کوئی شریف گھرانہ قبول نہیں کرے گا۔ شمیم کے بھائی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے اور اپنی بہن کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ پھر ان تمام افراد کو جنہیں تھانے بلایا گیا تھا جانے کی اجازت دے دی گئی۔ سب انسپکٹر امتیاز نے مجھے صرف یہ خراج تحسین پیش کیا، واہ چاچا جی، انکل جی، مزہ آ گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں اس گاؤں میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھر گیا تھا۔ انہوں نے حوالدار کی بیوی کی شرافت کی تصدیق کی تھی۔ میں اگلے دن وہاں سے واپس آ گیا۔ 6-7 مہینوں بعد میرے رشتہ داروں میں سے 2-3 آدمی میرے ہاں آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کیس کے متعلقہ خاندانوں میں کوئی چپکلش ضرور ہوئی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کیس ختم ہونے کے 1.5-2 مہینے بعد اطلاع آ گئی تھی کہ حوالدار زندہ ہے اور کسی قیدی کیمپ میں ہے۔ اس کے 2 خط بھی اپنی بیوی اور والدین کے نام آئے تھے۔ پتہ چلا کہ حوالدار سرنڈر کے بعد جنگی قید سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ہو گیا تھا اور ایک بنگالی خاندان نے اسے اپنے گھر میں چھپا لیا تھا، لیکن کسی طرح مخبری ہو گئی تو مکتی باہنی نے اسے آ پکڑا تھا اور انڈین آرمی کے حوالے کر دیا۔ میں نے شمیم کے متعلق خاص طور پر پوچھا۔ میرے عزیزوں نے بتایا کہ وہ معلوم نہیں کس کے ساتھ نکل گئی تھی۔ یہ ایسا داغ تھا کہ اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی اس کے رشتے کے لیے ان کے گھر نہ گیا۔ آخر ایک روز گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ گزشتہ رات ناصر اور شمیم کا نکاح ہو گیا ہے۔ ناصر کے گھر والوں نے بہت شور مچایا تھا، لیکن ناصر نے اعلان کر دیا کہ اس کے خلاف اس طرح کی بک بک ہوتی رہی تو وہ شمیم کو ساتھ لے کر گاؤں سے ہی چلا جائے گا۔ اس دھمکی سے ناصر کے والدین دبک گئے اور انہوں نے شمیم کو قبول کر لیا۔ تقریباً 1 سال بعد امتیاز سے ملاقات ہوئی تو مجھے ڈکیتی کے وہ 2 ملزم یاد آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں کتنی سزا ہوئی تھی۔ سزا؟ امتیاز نے کہا، وہ تو سرکار نے چھڑا لیے تھے۔ انہوں نے سرکار کی بڑی خدمت کی تھی۔ سونی دھرتی اللہ رکھے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔